अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। ये सच्ची कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने वालिद की माजूरी और अपनों की बेहसी के बाद अपने घर के हालात से मजबूर होकर घर से बाहर नौकरी करने निकलती है और फिर ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। कदम कदम पर नए नए रूपों में मौजूद शिकारी हमरंगे समीत जाल लगाए मिलते हैं। आइए इन नाम नेहाद शरीफों के चेहरे बेनकाब करती इस चश्म कुशा तहरीर को सुनते हैं जिसका उन्वान है शैतान। तो आइए शुरू करते हैं। आज मेरा मैट्रिक का आखिरी पेपर था। मैं पेपर देकर घर की तरफ आ रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे मेरी सारी थकन उतर चुकी हो। गुज़िश्ता 3 महीने मैंने इस तरह गुजारे थे कि ना मुझे दिन रात का होश था और ना खाने पीने का। मेरे प्यारे से अब्बू जानी ने वादा किया था कि जिस दिन मैं आखिरी पेपर देकर आऊँगी वो हम सबको किसी अच्छे से होटल में ले जाकर खाना खिलाएंगे। मैं खुश के इन ख्यालों में खोई घर में दाखिल हुई तो खिलाफ मामूल वहाँ खासे लोग जमा थे। सब परेशान नज़र आ रहे थे। मैं बेख्तियार इनकी तरफ लपकी। अशर, क्या हुआ? खैरियत तो है? मैंने बड़े ताया के बेटे का शाना पकड़कर झंझोड़ा। न जाने क्यों मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। अशर ने मुड़कर देखा। मुझे देखकर इसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। उसने कहा, कुल, नफीस चचा, इनको। अब्बू? क्या हुआ अब्बू को? मैं चीखने लगी थी। सब मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। शोर न करो, रईस चचा ने नागवारी से कहा। अंदर औरतों में जाओ। कुल, नफीस चचा का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, अशर ने कहा। दुनिया मेरी आंखों के आगे तारीक सी हो गई थी। मेरे अब्बू जानी, प्यारे अब्बू जानी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अस्पताल में थे और शायद मर चुके थे। तभी तो यहाँ इतने लोग जमा थे। अब्बू जानी मर गए? मैं चीख रही थी और मेरी कैफियत हिस्टेरियाई थी। अशर मुझे खींचकर अंदर ले गया जहाँ अम्मी और दूसरे बहन भाई भी रो रहे थे। इन्हें रोता देखकर मैं हवास गंवा बैठी थी। मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। पहले तो मुझे याद ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ था और जब याद आया तो मेरे मुंह से चीखें निकल गई थीं। अम्मी कमरे में आई तो मैं बेख्तियार इनसे लिपट गई। खुल, रो क्यों रही है? तेरे अब्बू ठीक हैं, अम्मी ने ज़रा सख्ती से कहा तो मेरी आवाज़ यूं बंद हो गई जैसे रेडियो का स्विच बंद कर दिया जाता है। मैंने हैरत और मुसरत से अम्मी की तरफ देखा। अब्बू ठीक हैं? अम्मी ने सर हिलाया। हाँ, इनका एक्सीडेंट हुआ था लेकिन अब वो ठीक हैं। वो हैं कहाँ? मुझे लेकर चलें, मैंने बेकरारी से कहा। मैं अब्बू को देखना चाहूँगी। वो जिना अस्पताल में हैं, लेकिन इतनी रात को कैसे जाएंगे? सुबह चलेंगे, अम्मी ने टाला। घर में 2 गाड़ियाँ हैं और आप कहती हैं कि हम कैसे जाएंगे? मैंने तल्खी से कहा। अम्मी ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। तू इन लोगों का रवैया भी जानती है फिर भी कह रही है? अभी कोई तेरे अब्बू के पास नहीं रुका है। अशर और यूसुफ ठहरे हैं इनके पास। अम्मी, अब्बू ठीक तो है ना? मैंने एक बार फिर पूछा। ठीक हैं, वो आहिस्ता से बोली, लेकिन इनकी एक टांग में शदीद चोट आई है। मैंने सुकून का सांस लिया। टांग में चोट का मतलब था कि अब्बू की ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक नहीं था। इसके बावजूद वो रात मैंने जागकर गुजारी थी। अम्मी ने बताया कि अब्बू कुरंगी की एक फैक्ट्री की इंस्पेक्शन के बाद वापस आ रहे थे कि एक वाटर टैंकर ने इनकी बाइक को टक्कर मारी और इनके पैर को कुचलता हुआ गुजर गया था। अब्बू एक गारमेंट्स कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइज़र के तौर पर काम करते थे। इनकी तनख्वाह इतनी थी कि हम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझसे छोटे 3 बहन भाई थे। यूसुफ जो 9वीं में पढ़ रहा था, इसका कल आखिरी पेपर था। इससे छोटा असद था जो 6ठी क्लास में था और सबसे छोटी शिफा थी जो 3री में पढ़ रही थी। सुबह अभी सूरज तुलू भी नहीं हुआ था कि मैं तैयार हो चुकी थी। इस वक्त भी किसी ने हमारे साथ जाने की जहमत नहीं की। दोनों चचा मस्जिद से दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। छोटे चचा अनीस का दफ्तर भी मेट्रोपोल के पास था। वो चाहते तो हमें जिना अस्पताल तक छोड़ सकते थे,
میں اور امی ایک رکشے کے ذریعے اسپتال پہنچے۔ جنرل وارڈ میں ابو جانی کو ایک میلے سے بستر پر پڑے ہوئے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک نرس نے بیزاری سے بتایا کہ انہیں تکلیف کی وجہ سے مارفین کا انجیکشن دے کر سلایا گیا ہے۔ ابو کا جسم ایک چادر سے ڈھکا تھا، حالانکہ خاصی سردی تھی، لیکن اسپتال والوں نے انہیں کمبل اڑانے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ساری رات وہ سردی کے اندر یوں ہی پڑے رہے تھے۔ مجھے یوسف اشر پر غصہ آنے لگا تھا۔ انہیں کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ وہ ابو کو کمبل لا دیتے۔ امی نے اپنی شال ان پر ڈال دی تھی۔ یوسف اور اشر غائب تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ہنستے ہوئے وارڈ میں آئے تو میں ان پر پھٹ پڑی تھی۔ انہیں بے نقط سنائی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے میری سنتے رہے۔ خاص طور سے اشر شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اچھا لڑکا تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ میرے کزنز میں وہ واحد ذمہ دار اور خیال رکھنے والا تھا تو بے جان نہیں ہوگا۔ میں اور اشر چائے پینے چلے گئے تھے۔ سوری باجی، یوسف نے کہا۔ میرا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا۔ ابو کے زخموں کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی، البتہ ان کی ایک ٹانگ پر صرف بینڈیج کی گئی تھی اور اس سے اب تک خون رس رہا تھا۔ ابو کو خون اور گلوکوز دیا جا رہا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ 10 بجے بڑے ڈاکٹر نے راؤنڈ لگایا۔ اس کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر بھی تھے۔ اس نے ابو کی رپورٹ دیکھی اور مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ میرے اور امی کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ کیا میرے ابو کی ٹانگ کاٹیں گے آپ؟ ڈاکٹر نے ہمدردی سے مجھے دیکھا۔ مجبوری ہے بیٹے، تمہارے ابو کی ٹانگ اس بری طرح زخمی ہوئی ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس میں زہر پھیل رہا ہے اور تاخیر کی گئی تو ٹانگ کا بڑا حصہ کاٹنا پڑے گا۔ نہیں، پلیز کچھ کیجیے، میں روتی تھی۔ میرے ابو کی ٹانگ مت کاٹیے۔ میرے لیے یہ سوچنا ہی محال تھا کہ ابو معذور ہو جائیں گے۔ اب وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مگر تقدیر کے فیصلے کو کون روک سکتا ہے؟ دوپہر تک ڈاکٹروں نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا اور شام کو ابو کو آپریشن روم میں لے جا کر ان کی دائیں ٹانگ گھٹنے سے ذرا نیچے سے کاٹ دی گئی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اس وسیع و عریض حویلی نما گھر میں بے شمار لوگوں کو آباد دیکھا۔ وہ دور بڑا اچھا تھا۔ دادا جان نے جب نرسری کے علاقے میں 1000 گز کا یہ پلاٹ لیا تھا تو شاید یہ سوچا تھا کہ ان کے چاروں بیٹے اس میں ایک ساتھ آباد رہیں گے اور ان کے دکھ درد سانجھے ہوں گے۔ ان کے بعد چاروں بیٹے ساتھ تو رہے، لیکن ان کے دکھ درد سانجھے نہ رہے تھے۔ دادا جان کی زندگی تک خاندان ایک ہی رہا تھا، لیکن ان کے مرتے ہی سب اپنی اپنی دنیا میں کھو گئے۔ ایک دوسرے سے واسطہ کم رہ گیا۔ خاص طور سے ابو اکیلے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ مالی لحاظ سے بھائیوں میں سب سے کمزور تھے۔ سب سے بڑے تایا سول ایوییشن میں اعلیٰ افسر تھے۔ بڑے چچا اور چھوٹے چچا کا مشترکہ کاروبار تھا۔ انہوں نے ہوزری کی فیکٹری لگا رکھی تھی۔ فیکٹری سائٹ ایریے میں تھی، لیکن اس کا دفتر میٹروپول میں تھا۔ چھوٹے چچا انیس میٹروپول والے دفتر میں بیٹھا کرتے تھے اور بڑے چچا رئیس سائٹ ایریا میں مل دیکھا کرتے تھے۔ ان کا کاروبار بڑا اچھا چلتا تھا۔ ان کے حصے میں خوشحالی کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ دادا جان نے اپنی زندگی میں ہی مکان بنوانے کے لیے ایک بڑی رقم صرف کی تھی۔ مکان اس انداز میں بنوایا تھا کہ بعد میں اس کے 4 الگ الگ حصے کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اس بڑے سے پلاٹ کے دونوں طرف گلی تھی، لہٰذا آنے جانے کے راستے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تایا جان اور ابو نے پچھلا حصہ لیا تھا جو رقبے کے لحاظ سے بڑا تھا، لیکن اس کے آگے سین چھوٹا تھا۔ اگلے حصے میں لان تھا اور وہاں بڑے چچا اور چھوٹے چچا نے اپنے حصے مشترک کر رکھے تھے۔ دائیں طرف سین سے دونوں حصوں کو ملانے والا برام تھا، دیوار اٹھا کر بند کر دیا گیا تھا اور آنے جانے کے لیے ایک دروازہ تھا جو اکثر بند ہی رہتا تھا۔ تایا جان کا حصہ چچاؤں والے حصے سے مکمل طور پر کٹا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اندر سے دروازہ نکال کر
خود کو چچاؤں والے حصے سے جوڑ لیا تھا۔ جب میں 10 سال کی تھی تو تایا جان اور ابو کے حصے میں آنے والا صحن مشترک تھا، لیکن بعد میں تایا جان نے یہ کہہ کر درمیان میں دیوار کھڑی کر لی کہ تمہارے بچے میری کار خراب کرتے ہیں، حالانکہ ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی ان کی کار کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ابو سب سمجھ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں کہا، جنہوں نے ساتھ رہتے ہوئے بھی انہیں خود سے الگ کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ ابو جانی مالی حیثیت میں ان سے کم تھے۔ باقی 3 بھائی آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے، لیکن ابو سے گریز کرتے تھے۔ ابو ان کے پاس جاتے تو وہ انہیں نظر انداز کر دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ ابو نے بھی ان کے پاس جانا کم کر دیا، جبکہ تایا وغیرہ شازی ہمارے حصے میں آتے تھے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود ان سے مہینوں میں ایک بار ہی ملاقات ہوتی تھی۔ البتہ ہم کزنز کا آپس میں میل جول تھا، لیکن میں محسوس کرتی تھی کہ تایا اور چچاؤں کے بچے ہمیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم پر اپنی امارات ظاہر کریں، لیکن شروع میں ایسا نہیں تھا۔ چاروں بھائیوں میں بڑی یگانہ گت تھی جب تک کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تایا جان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، سول سروس کا امتحان دے کر وہ سول ایویشن میں چلے گئے، لیکن انہیں گھر کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ ملازمت ملتے ہی دادا جان نے ان کی شادی کر دی تو وہ اپنے بیوی بچوں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ بھائیوں اور 2 بہنوں کی انہیں زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ دادا جان نے ان کی شادی کی تو تایا جان نے معمولی سی مدد کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا۔ دادا جان نے قرض لیا تھا جسے بعد میں ابو نے اتارا۔ میٹرک کرتے ہی انہوں نے ملازمت شروع کر دی تھی اور ایک گارمنٹ فیکٹری میں سپروائزر بن گئے تھے۔ بعد میں ان کی محنت سے متاثر ہو کر مالک نے انہیں کوالٹی کنٹرول کا انچارج بنا دیا تھا۔ ابو کو بڑی اچھی تنخواہ ملتی تھی، لیکن ساری ہی رقم دادا جان کے لیے قرضوں کی ادائیگی اور چچا جان کے تعلیمی اخراجات میں کھپ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ جلدی شادی بھی نہیں کر سکے۔ خیال تھا کہ قرض کی ادائیگی کے بعد وہ گھر بسائیں گے، لیکن پہلے دادا جان انتقال کر گئے، پھر بڑی پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ چلی گئیں، جو ابو سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ وہ ان پر اکثر زور دیا کرتی تھیں کہ ان بھائیوں کے پیچھے خود کو برباد نہ کریں اور شادی کر کے اپنا گھر بسائیں، لیکن ابو ٹال جاتے تھے۔ نفیسہ، پہلے مجھے ابا جان کا قرض اتارنا ہے۔ یہ ذمہ داری صرف آپ کی تو نہیں ہے، پھپھو غصے سے کہتی۔ عیسیٰ بھائی بھی تو ہیں، اچھا کماتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، کیا باپ کا قرض نہیں اتار سکتے؟ باپ کی جائیداد لینے میں تو بڑی مستعدی دکھائی ہے۔ ابو جانی پھیکے سے انداز میں ہنس کر کہتے، ارے نہیں نفیسہ، وہ بیوی بچوں والے ہیں، میرا کیا ہے، اپنے لیے 2 وقت کی روٹی اور 2 جوڑے ہی بہت ہیں۔ ابا جان کی مہربانی سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ان کی روح پر چڑھا یہ قرض اتار دوں۔ نفیسہ پھپھو نے بعد میں تایا جان سے بھی بات کی تھی، لیکن انہوں نے کسی قسم کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھپھو نے ان سے لڑائی کر لی اور بات چیت بند کر دی۔ دونوں چھوٹے چچا ابھی پڑھ رہے تھے، لیکن ابو جانی سے ان کی بے پرواہی ابھی سے واضح تھی۔ وہ ان سے صرف اس حد تک تعلق رکھتے تھے کہ ابو جانی ان کی فیسیں اور دوسری ضروریات پوری کرتے رہیں۔ تایا جان نے یہاں بھی ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ دل چاہتا تو تھوڑی بہت رقم چچاؤں کو دے دیتے تھے، مگر در حقیقت ان کا سارا ہی خرچ ابو اٹھا رہے تھے۔ خدا خدا کر کے قرض اترا تو ابو نے اپنے بارے میں سوچا تھا، لیکن چچا اب یونیورسٹی میں آ گئے تھے، ان دونوں کے اخراجات اور بڑھ گئے تھے، مگر ابو انہیں پورا کرنے میں لگے تھے۔ انہیں اپنی زندگی بنانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر نفیسہ پھپھو لندن سے آئیں تو انہوں نے ابو سے فیصلہ کن لہجے میں کہہ دیا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھپھو نے ان کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ پھر اتفاق سے ان کی ملاقات امی سے ہو گئی، جو کالج کے زمانے میں ان کے ساتھ ہی پڑھا کرتی تھیں۔ پھپھو کو وہ بھا گئیں۔ وہ تھیں بھی خوبصورت۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھیں۔ پھپھو نے ہچکچاتے ہوئے رشتہ دیا، جو منظور بھی کر لیا گیا تھا۔ ابو کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک تو عام سی صورت کے مرد تھے،
جبکہ امی خوبصورت اور خوش اخلاق بھی تھیں، لیکن تائی جان نے اس شادی کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا۔ دراصل وہ ابو کی شادی اپنی ایک طلاق یافتہ بہن سے کرنا چاہتی تھیں، لیکن ابو اس رشتے پر رضامند نہیں تھے۔ تائی جان نے پہلے دن سے امی کے خلاف محاذ بنا لیا تھا، لیکن ابو کی طرح امی بھی درگزر کرنے والی تھیں، لہٰذا وہ تائی جان کی باتوں اور حرکتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتی تھیں۔ شروع میں چچا بھی اس شادی پر جھلائے ہوئے تھے کہ اب اس کے خرچے کم ہو جائیں گے، لیکن پھر امی کے حسن سلوک نے ان کا دل بھی موم کر دیا تھا۔ یہ بات تائی جان کو اور بھی ناگوار گزری تھی۔ دونوں چچاؤں یعنی رئیس اور انیس کی عمر میں صرف 10 مہینے کا فرق تھا۔ دونوں نے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی یونیورسٹی سے گریجویشن بھی مکمل کیا تھا۔ ابھی وہ ملازمت کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ انہیں ایک موقع ملا جس نے ان کی زندگیاں ہی بدل دی تھیں۔ تائی جان کی ایک دور کی رشتہ دار تھیں، ان کے میاں ہوسری کی فیکٹری چلاتے تھے۔ اتفاق سے وہ انتقال کر گئے اور اب بڑی بی کے لیے فیکٹری اور اس سے زیادہ اپنی 2 بیٹیوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے جلد ان کی شادی کرنا چاہ رہی تھیں۔ تائی جان نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور دونوں چچاؤں کے سامنے یہ سنہری پیشکش رکھ دی کہ اگر وہ ان سے شادی کر لیں تو راتوں رات لکھپتی بن سکتے ہیں۔ چچا لالچ میں آ گئے اور بغیر دیکھے شادی کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ ابو نے انہیں دبے لفظوں میں سمجھایا بھی، لیکن ان کے سر پر تو لکھپتی ہونے کا بھوت سوار تھا، اور جب شادی کی رات اپنی بیویوں کو دیکھا تو ہوش ٹھکانے آئے۔ چچا دونوں ہی خوبصورت تھے، لیکن ان کی بیویاں بمشکل قبول صورت تھیں۔ تائی جان نے چالاکی یہ کی کہ شادی سے پہلے انہیں لڑکیوں کی تصویریں تک نہیں دکھائی تھیں، اور اس سودے میں تائی جان نے فیکٹری کا 10% حصہ اپنے نام کرا لیا تھا۔ امیر بننے کے لیے چچاؤں نے بیویوں کو قبول کر لیا، لیکن صورت تو رہی ایک طرف، ان کے مزاج بھی درست نہیں تھے، کیونکہ وہ تائی جان کے توسط سے اس گھر میں آئی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی امی کے خلاف محاذ میں شمولیت اختیار کر لی۔ سب سے پہلے انہوں نے گھر کے حصے الگ کروائے۔ اس وقت میں 3-4 سال کی تھی۔ میں گھر کی وسعت اور اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھی، لیکن یکدم ہی چاروں طرف دیواریں اٹھیں تو یہی وسیع اور اس گھر اب چھوٹا لگنے لگا تھا۔ باقی 3 کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے اپنے حصے نئے سرے سے خوبصورت انداز میں بنوا لیے۔ چچاؤں نے جگہ کی کمی یوں پوری کی کہ چھت پر دوسری منزل بنوا لی۔ ان کی طرف کا حصہ سامنے روڈ پر کھلتا تھا، اس لیے باہر سے یہ بالکل ایک ہی بڑا بنگلہ نظر آتا تھا۔ البتہ تائی جان والا حصہ ہمارے حصے کی طرح اکبھی سڑک پر کھلتا تھا۔ ہمارے اور ان کے حصے میں فرق صاف نظر آتا تھا۔ تائی جان اس پر جھنجھلاتی تھیں۔ ان کا حصہ بڑا تھا اور ان کے صرف 2 ہی بچے تھے، بڑی مصباح اور اس سے چھوٹا اشر جو مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ انہیں زیادہ کمروں کی ضرورت نہیں تھی۔ سامنے والے صحن کو تائی جان نے خود ہی دیوار اٹھوا کر محدود کر دیا تھا۔ اب ان کی کار پارک ہو سکتی تھی، لیکن وہ اسے لان وغیرہ نہیں بنا سکتی تھیں۔ انہوں نے پوری چھت پر روف گارڈن بنوا لیا اور ابو سے کہا کہ وہ اپنی سیڑھیاں بند کر لیں، کیونکہ بچے ان کے باغ کو خراب کرتے ہیں۔ دیکھیے بھابھی جان، آپ نے صحن کے بیچ میں دیوار اٹھوائی، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ یہ آپ کا حق تھا، لیکن یہ چھت اکیلے آپ کی نہیں ہے، بلکہ اس میں میرا حصہ بھی ہے۔ آپ چاہیں تو چھت پر بھی دیوار اٹھوا لیں، لیکن میں سیڑھیاں بند نہیں کروں گا، اس سے میری اور میرے بیوی بچوں کی حق تلفی ہوگی۔ ابو کے اس جواب پر تائی جان سخت چیں بچیں ہوئیں۔ انہوں نے تائی جان کو جا کر نہ جانے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ لڑنے کے لیے آ گئے۔ خوب گرجے برسے۔ ابو خاموشی سے سنتے رہے، مگر ساتھ ہی اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ یوں تائی جان کا پوری چھت پر قبضے کا خواب تعبیر نہ پا سکا۔ آخر انہوں نے خود ہی درمیان سے دیوار اٹھوا لی۔ امی بہت خوش ہوئیں کہ چھت پر بنا بنایا باغ مل گیا۔ بعد میں انہوں نے اس پر گھاس کا ایک چھوٹا سا تخت بھی لگوا لیا تھا۔ اب یہ بالکل لان لگتا تھا۔ سلیقہ شعار امی نے
گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے جا بجا پھول پودے لگا لیے، صحن میں ناریل کے درخت، دیواروں اور ستونوں پر عشق پیچا کی بیلیں چڑھائی تھیں۔ اس سے ہمارا والا حصہ بھی خوبصورت نظر آنے لگا تھا۔ ابو نے بھائیوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے اپنے حصے کو اپنے نام کروا لیا تھا اور اپنے حصے کے پانی، بجلی اور گیس کے الگ کنیکشن حاصل کر لیے تھے تاکہ بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ رئیس اور انیس چچا نے اپنی بیویوں کا کاروبار اچھے طریقے سے چلایا، اسے خوب ترقی دی۔ بعد میں انہوں نے 2 اور فیکٹریاں قائم کر لی تھیں۔ تائی جان اپنا 10% حصہ وصول کرتی رہی تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ وہ ایک رقم کے بدلے اپنے حصے سے 10 بردار ہو گئی تھیں۔ پیسہ آیا تو ان کے رنگ ہی بدل گئے۔ چچاؤں نے 2 کاریں لے لی تھیں۔ تائی جان کے پاس بھی پرانی صحیح لیکن اچھی کار تھی۔ گھر میں نمود و نمائش کی ہر شے آ گئی تھی۔ کئی ٹی وی تھے، VCR، ہر کمرے میں ایئر کنڈیشنر تھا۔ ان کے کچن میں فل سائز فریج اور فریزر تھے، اعلیٰ درجے کا فرنیچر، دوسرا سامان اور سب کچھ تھا۔ دوسری طرف ابو کے پاس بائک تھی۔ ہمارے حصے میں 4 کمرے تھے جو امی نے سلیقے سے آراستہ کیے ہوئے تھے۔ فرنیچر پرانا لیکن صاف تھا۔ ہمارے پاس ایک فریج اور ایک ٹی وی بھی تھا لیکن نمائش زیادہ نہیں تھی۔ ہاں، سکون بے انتہا تھا۔ امی اور ابو میں بے انتہا محبت تھی۔ ان کی محبت نے ہم بہن بھائیوں کو بھی آپس میں محبت کرنا سکھایا تھا۔ ہم کم میں بھی خوش تھے لیکن دوسرے زیادہ ہونے پر بھی مطمئن نہیں تھے۔ ابو صبح کے گئے اکثر رات کو 8-9 بجے گھر آتے تھے، لیکن امی اور ہمیں ضرور وقت دیا کرتے تھے۔ اکثر رات کو کھانے کے بعد ہم ٹہلنے جاتے تھے۔ ابو ہمیں آئس کریم کھلاتے تھے۔ چھٹی والے دن ہم کسی متوسط قسم کے ہوٹل جا کر کھانا کھاتے، کبھی پکنک منانے ساحل سمندر پر چلے جاتے تھے۔ ابو ہم سب سے ہی محبت کرتے تھے اور ہمارے لیے انتھک محنت کیا کرتے تھے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ 2 ہفتے بعد ابو گھر آئے تو ہماری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ صرف 15 دن پہلے ہمارا گھر خوشیوں سے روشن تھا تو اب یہاں پر غم کی تاریکیاں چھا گئی تھیں۔ ابو معذور بن گئے تھے۔ ابھی وہ اسپتال میں ہی تھے کہ انہیں ایک اور دھچکا لگا تھا۔ جس کمپنی کے لیے وہ گزشتہ 32 برس سے کام کر رہے تھے، اس نے ان کی خدمات کا صلہ یوں دیا کہ حادثے کے 10ویں دن ابو کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ جواز یہ پیش کیا کہ اپنی معذوری کے باعث ابو اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ حالانکہ ابو نے احتجاج بھی کیا کہ ابھی آپ نے مجھے آزمایا ہی نہیں اور پہلے سے کہہ رہے ہیں، مگر کمپنی کے مالک سیٹ نے ایک نہیں سنی تھی۔ ہاں، اس نے یہ کیا کہ واجبات کے ساتھ 1 لاکھ روپے کا چیک دیا تھا، جو آج سے 10 سال پہلے خاصی معقول رقم ہوا کرتی تھی۔ ملازمت سے نکالے جانے پر ابو بالکل گمسم ہو گئے تھے۔ انہیں اب یہ فکر لاحق تھی کہ گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے، ہم بہن بھائیوں کے تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوں گے اور میری شادی کیسے ہوگی۔ امی ابو کو تسلی دیا کرتی تھیں کہ فکر نہ کریں، خدا سب کو دیکھنے والا ہے۔ ابو کو امید تھی کہ اس موقع پر بھائی سامنے آئیں گے اور انہیں تسلی دیں گے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں، ہم ہیں نا۔ مگر افسوس، ابو کی توقع پوری نہ ہو سکی۔ تایا جان اور چچاؤں نے سوائے زبانی ہمدردی کے عملی مدد کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ آپ یقین کریں کہ اس پورے عرصے میں جب ابو اسپتال میں داخل رہے اور ان کے علاج پر پیسہ پانی کی طرح خرچ ہو رہا تھا، ان میں سے کسی نے 1 روپے سے بھی ہماری مدد نہیں کی تھی۔ میں حیرت سے دیکھتی تھی، کیا سگے بھائیوں کا یہی کردار ہوتا ہے؟ وہ لوگ چاہتے تو کسی اچھے اسپتال میں ابو کا علاج کرا سکتے تھے۔ ان لوگوں کے خود غرض رویے سے واضح تھا کہ آئندہ بھی ہم ان سے کسی قسم کی مدد کی توقع نہ رکھیں۔ حادثے سے پہلے ابو کی صحت بے حد شاندار تھی۔ دراز قد کے ساتھ ورزشی جسم تھا۔ وہ روز صبح جاگنگ کرتے تھے، اکثر مجھے اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لے جاتے۔ اسی شاندار صحت کی وجہ سے وہ 40 سے اوپر کے نہیں لگتے تھے۔ ان کے سر میں چندی بال سفید تھے، لیکن اس حادثے اور اوپر سے بھائیوں کے رویے نے انہیں ایک دم چھٹک کر رکھ دیا تھا۔ چند دنوں میں وہ اپنی عمر سے آگے نکل گئے تھے۔ میں، امی اور بہن بھائی
ان کا ہر ممکن خیال رکھتے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے ملال میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ بار بار امی سے کہا کرتے تھے، مجھے معاف کر دینا روبینہ، میں تم لوگوں پر بوجھ بن گیا ہوں۔ امی رونے لگتی تھیں اور میں ابو سے جھگڑ پڑتی تھی کہ وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ ابو دکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کرتے تھے، کل رانی، امی کسی کام کا نہیں رہا۔ غلط، میں پرزور انداز میں کہتی، کیا ہمارے ملک میں ایسے افراد نہیں ہیں جن کے ہاتھ یا پیر نہیں ہیں اور وہ زندگی گزارتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں؟ آدمی حوصلہ نہ ہارے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابو ہنستی ہے، یہ میٹرک کے کسی مضمون کا جملہ لگتا ہے۔ میں جھینپ گئی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کل رانی، تمہارے باپ نے بھی میٹرک کیا ہے۔ رفتہ رفتہ ہماری کوششوں سے ابو غم کے حصار سے نکلنے لگے تھے۔ امی نے عقل مندی یہ کی تھی کہ ملنے والے 1,00,000 روپے انویسٹ کر دیے تھے۔ ان سے اتنی آمدنی ہونے لگی تھی کہ گھر کے خاصے خرچے پورے ہو جاتے تھے۔ امی نے اپنے سلیقے سے ابو کی تنخواہ میں سے جو رقم بچائی تھی وہی علاج اور دوسرے اخراجات میں کام آ رہی تھی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ رقم زیادہ دن چلنے والی نہیں تھی۔ 3 مہینے بعد جب ابو کی ٹانگ کا زخم پوری طرح بھر گیا تھا تو ان کو مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی تھی۔ یہ ٹانگ کسی ڈنڈے کی طرح تھی جس کا نچلا حصہ انسانی پیر سے ملتا جلتا تھا۔ اسے چمڑے کے تسموں کی مدد سے ابو کی کٹی ہوئی ٹانگ سے باندھا گیا تھا۔ شروع میں تو ابو چل ہی نہیں سکے تھے، لیکن چند دن میں وہ تھوڑا بہت چلنے لگے تھے۔ ان کی چال غیر متوازن ہو گئی تھی اور چلتے ہوئے انہیں جھٹکا بھی لگتا تھا۔ انہیں درد بھی بہت ہوتا تھا اور بعض اوقات پیر کے کٹے ہوئے حصے پر سوجن آ جاتی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا جب اپنے بھاگنے دوڑنے والے ابو کو یوں رینگ رینگ کر چلتے دیکھتی تھی، لیکن ان کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے ہم سب ہنستے مسکراتے رہنے پر مجبور تھے۔ میں میٹرک کے نتیجے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب نتیجہ آیا تو میں نے A1 گریڈ لیا تھا، مگر گھر کا ماحول ایسا تھا کہ کھل کر خوشی بھی نہیں منا سکتے تھے۔ پھر بھی امی نے مٹھائی تقسیم کرائی اور قرآن خوانی کروائی تھی۔ ابو کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں میڈیکل میں جاؤں اور ڈاکٹر بنوں۔ جب تک ابو ٹھیک تھے خود میری بھی یہی خواہش تھی، لیکن اس حادثے کے بعد جب ان کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی اور ان کی نوکری ختم ہو گئی تھی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کالج میں نہیں پڑھوں گی۔ اگر کوئی معجزہ ہو جاتا اور ہمارے حالات بدل جاتے تو شاید میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر بھی لیتی، مگر ان حالات میں کالج جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے تو کھانے کے اخراجات بمشکل پورے ہو رہے تھے، کالج میں پڑھنے کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے؟ یوسف اور اسے چھوٹے اسکول میں پڑھ رہے تھے، ان کے اخراجات بھی پورے کرنے تھے، اور مجھے گوارا نہیں تھا کہ میرے لیے میرے بہن بھائی تعلیم سے محروم رہ جائیں۔ اس لیے میں نے کالج میں داخلے کا عندیہ نہیں دیا۔ ایک دن ابو کو خود خیال آیا، کل کالج میں داخلے کب کے شروع ہو چکے ہیں؟ تم فارم لے کر نہیں آئی کسی کالج سے؟ اب تک میں خاموش تھی، لیکن آج تو ابو نے پوچھ ہی لیا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابو میں نے کالج میں نہیں جانا۔ ابو نے حیرت سے میری طرف دیکھا، مگر کیوں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے نظریں جھکا کر کہا، گھر کے اخراجات کتنی مشکل سے چل رہے ہیں، اور تم اس کی فکر کیوں کرتی ہو؟ ابو پہلی بار غصے میں نظر آئے۔ کیا میں مر گیا ہوں؟ خدا نہ کرے، میں نے تڑپ کر کہا، خدا آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رکھے۔ پھر تم نے ایسی بات کیوں کی؟ ابو میں حالت کو نظر انداز نہیں کر سکتی، ابھی میں کسی صورت کالج میں داخلہ نہیں لے سکتی۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے کہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے، تم کالج میں داخلہ لو۔ کیسے نہیں ہے یہ میرا کام؟ میں نے زور دیا، میں اس گھر کی ایک فرد ہوں اور اس کے مسائل سے لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ خاصی بحث کے بعد بھی ابو قائل نہیں کر سکے تھے کہ مجھے کالج میں داخلہ لینا چاہیے۔ اس وقت ابو سچ مچ غصے میں آ گئے تھے جب میں نے ان سے کہا، ابو میں نوکری کرنا چاہتی ہوں
ابو دھاڑے، تمہارا دماغ درست ہے؟ تم نے ایسی بات زبان سے نکالی کیوں؟ میں ڈر گئی تھی، لیکن استقامت سے بولی، اس لیے کہ ابھی اس کی ضرورت ہے۔ امی باہر جا نہیں سکتی ہیں، یوسف ابھی پڑھ رہا ہے، میں نوکری کر سکتی ہوں، تم صرف 16 برس کی ہو، تمہیں کہاں سے نوکری ملے گی؟ یہ خیال ذہن سے نکال دو، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس بار میں انہیں قائل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ میری بات کا اثر یہ ہوا کہ ابو نے نوکری کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اپنی مصنوعی ٹانگ کی مدد سے وہ اچھا خاصا چل لیتے تھے، سارے کے لیے واکنگ اسٹک بھی رکھی تھی۔ حادثے میں ابو کی بائک کو ذرا بھی نقصان نہیں ہوا تھا، سوائے مڈ گارڈ پر آنے والی خراشوں کے۔ ساری بدقسمتی ابو پر آئی تھی، وہ اپنے جسم کا اہم ترین حصہ گنوا بیٹھے تھے۔ اب ابو نے مصنوعی ٹانگ کے سہارے بائک چلانے کا تجربہ شروع کر دیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ انہیں صرف بریک دبانی پڑتی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر وہ بائک چلانے لگے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دفتروں کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ اس دوران میں تایا جان، چچاؤں اور ان کے گھر والوں کی ہمارے ہاں آمد و رفت جاری تھی۔ ہمارے حالات ان سے زیادہ ڈھکے چھپے نہیں تھے، لیکن کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ حد یہ کہ ان سے اتنا بھی نہیں ہو سکا تھا کہ وہ ابو کے لیے کسی اور ملازمت کا بندوبست کرتے تھے۔ کاروبار کی وجہ سے گارمنٹس والوں سے اچھی جان پہچان تھی، وہ چاہتے تو کہیں نہ کہیں ابو کو مناسب جاب دلا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک بار ابو نے دبے لفظوں میں رئیس چچا سے کہا بھی کہ ان کے لیے ملازمت کا بندوبست کر دیں۔ اس پر رئیس چچا نے بے رحمانہ سے انداز میں کہہ دیا، بھائی جان، آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو پڑھے لکھے صحت مند افراد کو نوکری نہیں ملتی، آپ تو معذور ہو گئے ہیں۔ خیر، میں کوشش کروں گا۔ اس رات میں بہت روئی تھی۔ میرے پیارے ابو کو اس بے بسی کا سامنا تھا۔ جس شخص نے ساری عمر جن لوگوں کے لیے کیا تھا، اب وہی اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ کتنی بے مربتی سے جواب دے دیا، کیا ایسے ہوتے ہیں رشتے دار؟ ابو چچا کے اس بے رحمانہ جواب پر چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ اس دن میں نے عہد کیا تھا کہ میں خود ملازمت کروں گی اور اپنے گھر والوں کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دوں گی، لیکن ابو نے مجھے ملازمت کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں روز ہی دیکھتی تھی کہ ابو تھکے جسم اور مایوس چہرے کے ساتھ واپس آتے تھے۔ ان کے پاس قیمتی تجربہ تھا، وہ نہ صرف کوالٹی کنٹرول سپروائزر تھے، بلکہ اپنی کمپنی میں برآمدات کے تیار کیے جانے والے سامان کی تمام تر ذہنی کاغذی تیاری بھی وہی کرتے تھے۔ وہ کسٹم اور بندرگاہ کے تمام کاموں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اگر ان کی ٹانگ درست ہوتی تو انہیں کسی بھی کمپنی میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، لیکن ایک ذرا سی معذوری نے زمانے کی نگاہیں پھیر دی تھیں۔ کئی مہینے تک چکر لگانے کے بعد ابو کی ہمت جواب دینے لگی۔ دوسری طرف جتنی جمع پونجی تھی، اب وہ بھی آخری مراحل میں تھی۔ انویسٹ کی ہوئی رقم سے گھر کا مہینے کا خرچ چلنا ناممکن تھا۔ اس بار میں نے امی سے بات کی۔ پہلے تو انہوں نے بھی انکار کیا، مگر میں نے انہیں قائل کر لیا۔ پھر گھر کے حالات ان کے سامنے تھے، اور امی سے زیادہ اچھے سے کون جانتا تھا، سارا خرچ چلاتی ہی وہی تھی۔ امی، میرے جاب کرنے سے مشکلات ختم تو نہیں ہوں گی، لیکن ان میں کمی ضرور آئے گی۔ تمہارے ابو نہیں مانیں گے، امی نے کہا۔ ان کو آپ قائل کر سکتی ہیں، پھر میں کون سا ہمیشہ کے لیے نوکری کرنا چاہتی ہوں؟ آج نہیں تو کل ابو کو کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی، پھر میں یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ ان کی کتنی خواہش تھی کہ تم میڈیکل کی تعلیم حاصل کرو، امی نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ امی، انسان کی ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی نا، میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ آپ ابو سے بات کریں، لیکن تمہیں نوکری کیسے ملے گی؟ تم میٹرک پاس ہو، کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ اسکول میں میری سہیلی تھی نورین، اس کے ابو ایک دوا ساز کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ میں اس سے بات کروں گی تو مجھے ان کے
پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں جگہ مل سکتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ امی نے کیا جتن کیے، لیکن ابو نے اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے بلا کر کہا، کل تم ملازمت کرنے کے لیے جا تو رہی ہو، لیکن یہ یاد رکھنا، یہ معاشرہ لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، خاص طور سے گھر سے باہر نکلنے والی لڑکی سب کا نشانہ ہوتی ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کی بیٹی ہوں ابو، کبھی آپ کو سر نیچا نہیں ہونے دوں گی، میں نے اعتماد سے کہا۔ ابو نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ سچ ہے، آج کے دور میں بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی سہیلی نورین سے بات کی اور اس کے ابو نے مجھے ایک ہفتے کے اندر اس فارماسیوٹیکل کمپنی کے پیکنگ شعبے میں رکھوا دیا تھا۔ اگر سفارش ہو تو ملازمت ملتے زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ مجھے 2200 روپے تنخواہ مل رہی تھی۔ کمپنی کی طرف سے لانے اور لے جانے کی سہولت تھی۔ گاڑی صبح مجھے گھر سے اٹھاتی تھی اور شام کو گھر پر چھوڑ کر جاتی تھی۔ لنچ بھی کمپنی کی طرف سے ملتا تھا، لیکن کام بہت سخت تھا۔ ہمیں مسلسل ایک ہی کام کرنا ہوتا تھا، جس سے بوریت کے ساتھ جسم اور خاص کر ہاتھوں پیروں میں درد بھی شروع ہو جاتا تھا۔ جب شام کو میں گھر آتی تو بہت دیر تک بستر سے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی مجھے جاب پر جاتے ہوئے ایک ہی ہفتہ ہوا تھا۔ ایک شام میں گھر واپس آئی تو تایا جان بمیں 2 چچاؤں کے ہمارے خاں موجود تھے۔ ابو ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تایا جان گرد برس رہے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنا گر جاؤ گے، بیٹی سے ملازمت کراؤ گے۔ تایا جان، ان کی بات سن کر میں چیخ اٹھی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابو تو مجھے اس حالت میں بھی ملازمت کی اجازت نہیں دے رہے تھے جب آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں فاقے ہونے والے تھے۔ میری بات سن کر ان سب کو تھوڑی دیر کے لیے سانپ سونکھ گیا تھا۔ پھر رئیس چچا نے نخوت بھرے لہجے میں ابو سے کہا، دیکھا بھائی جان، کیسی زبان چل رہی ہے، ملازمت کرتے ہی اس کے پر پرزے نکل آئے ہیں۔ ابھی تو دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ انیس چچا نے طنز کیا اور وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ ابو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا، ابو آپ یوں ان لوگوں کی باتیں کیوں سن رہے تھے؟ اور کیا کروں بیٹی؟ ابو نے سرد آہ بھری۔ ہم تو سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ کیوں ابو؟ میں نے تلخی سے کہا، کیا گناہ کیا ہے ہم نے؟ کیا جرم کیا ہے؟ اور ہم کسی کے آگے کیوں جھکیں؟ کیا ہم کسی سے لے کر کھاتے ہیں؟ ابو خدا کے لیے ان لوگوں کی پرواہ کرنا بند کر دیں۔ یہ ہمیں سوائے دکھوں کے اور کچھ دے نہیں سکتے۔ انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دیں۔ انہیں منع کرتے ہیں ابو، یہ میرے بھائی ہیں کل۔ ابو کے لہجے میں دکھ تھا۔ کیسے بھائی ہیں؟ جب ہم فاقہ کرنے والے تھے تو انہوں نے پلٹ کر نہیں پوچھا، اور اب میں اپنے گھر کے لیے جاب کرنے نکلی ہوں تو ان کی غیرت جاگ اٹھی۔ انہیں اتنا ہی خیال ہے تو انہوں نے آپ کو ملازمت کیوں نہیں دلوا دی؟ گل ٹھیک کہہ رہی ہے، امی نے میری تائید کی۔ انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے معاملے میں دخل دیں۔ آئندہ انہوں نے کوئی بات کی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ ابو نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سر ہلا دیا تھا۔ مطمئن ہو گئی تھی۔ ملازمت کرنے کے ساتھ میں نے ایف ایم میں پرائیویٹ داخلہ لے لیا تھا۔ تعلیم بھی حاصل کرتی تھی، ساتھ ہی میں نے ٹائپنگ سیکھنا شروع کر دیا۔ دادا ابا کا ایک پرانا ٹائپ رائٹر ہمارے ہاں رکھا تھا، میں اس پر پریکٹس کرنے لگی تھی۔ اس طرح اپنی انگریزی کی استعداد بڑھا رہی تھی۔ امی نے مجھے گھر کے کاموں سے بری زباں کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ زیادتی ہوگی کہ میں سارے دن کام کر کے شام کو تھکی ہاری آؤں اور گھر کے کام بھی کروں، مگر میری کوشش ہوتی تھی کہ امی کا بوجھ کچھ نہ کچھ بٹاؤں اور کچھ نہ کچھ امی کا ہاتھ بٹا لوں۔ رات کی روٹی ڈال دیا کرتی تھی اور برتن وغیرہ دھو دیا کرتی تھی۔ عام طور سے شام 6:30 بجے تک میں گھر آ جاتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہوتے 9 بج جاتے تھے۔ پھر میں اپنی کتابیں یا ٹائپ رائٹر لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ بہن بھائی بھی آ جاتے تھے، میں پڑھنے میں ان کی مدد بھی کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ماں باپ کی طرح میرے بہن بھائی بھی حساس اور ذمہ دار تھے۔ گھر کے حالات ان کے سامنے تھے،
لہٰذا وہ بجائے امی ابو سے فرمائش کرنے کے حتی الامکان کوشش کرتے کہ اپنے خرچے خود اٹھا سکیں۔ یوسف میٹرک میں ہی ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ اس طرح وہ اپنے اخراجات پورے کرتا تھا، بلکہ اسد اور ثنا کی فرمائشیں بھی پوری کرتا تھا۔ ہم سب بہن بھائی رات کو جو 2 گھنٹے پڑھا کرتے تھے، اس میں بہت مزہ آتا تھا۔ ابو جانی بھی آ جاتے تھے۔ اس وقت حالات اور پیسے کی پریشانی ضرور تھی، لیکن بے اطمینانی نہیں تھی کہ کسی کے دل میں رنجش یا تلخی نہیں تھی۔ اپنے حال پر مطمئن ہم خدا پر بھروسہ کیے ہوئے تھے کہ وہ ہمارے حالات ضرور بدلے گا۔ امی اور میں یوسف کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا اور اس نے میٹرک میں بہت محنت کی تھی۔ جب اس کا رزلٹ نکلا تو وہ A1 گریڈ سے پاس ہوا تھا۔ اسے سائنس کالج میں داخلہ ملنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی، لیکن اس کے اخراجات ضرور بڑھ گئے تھے اور اپنی تعلیم پر توجہ دینے کے لیے اسے ٹیوشن بھی کم کرنا پڑی تھی۔ میں نے FA کا امتحان دیا۔ انہی دنوں ابو کو ایک چھوٹی سی گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت مل گئی۔ اگرچہ یہ پہلی والی ملازمت کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی اور تنخواہ بھی صرف 3,500 روپے دے رہے تھے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ حالانکہ 1,000 روپے کا تو بائک کا خرچہ ہو جاتا تھا اور ٹائمنگ بھی صبح 9 سے شام 7 بجے تک تھی، مگر ہم نے اس وجہ سے ابو کو نہیں روکا کہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ خود کو بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ اس ملازمت سے ان کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اداس نہیں رہتے تھے، بلکہ ہنسنے بولنے لگے تھے۔ ان کی صحت بھی اچھی ہونے لگی تھی۔ ان کی وجہ سے امی بھی بے کیف سی رہتی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک یوسف تعلیم سے فارغ نہیں ہو جاتا، میں ملازمت کرتی رہوں گی۔ اس بار امی ابو نے میرے فیصلے کی زیادہ مخالفت نہیں کی۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ابو کی ملازمت کے باوجود میری تنخواہ کے بغیر گھر کے اخراجات چلنا محال تھا۔ اس دوران میں نے انٹر کر لیا تھا، جس کے بعد مجھے پیکنگ سپروائزر بنا دیا گیا تھا اور تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ نورین کے ابو کی وجہ سے میری پوزیشن بہت مضبوط تھی اور کمپنی میں کام کرنے والی دوسری لڑکیوں کی طرح کوئی مجھے تنگ نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ لوگوں کی نظریں بتاتی تھیں کہ میں حسین تھی، پرکشش تھی، سادہ سے لباس اور میک اپ کے بغیر بھی دوسری لڑکیوں سے منفرد نظر آتی تھی۔ 18ویں سال کی بہار مجھ پر پوری طرح آ چکی تھی اور جب میں صبح دفتر جانے کے لیے نکلا کرتی تھی تو امی میری نظر ضرور اتارتی تھیں۔ میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں مجھے چھیڑا کرتی تھیں کہ مجھے تو کسی شہزادے کے محل میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ میں اس معمولی سی ملازمت میں اپنی زندگی کے سنہرے سال کیوں ضائع کر رہی تھی؟ میں انہیں کیا بتاتی کہ میری جیسی لڑکیاں شہزادوں کے خواب دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں حقائق کی دنیا میں رہنا تھا۔ مجھے قطعی خواہش نہیں تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو ان حالات میں چھوڑ کر کسی شہزادے کے محل چلی جاؤں، اور نہ ہی میں نے ایسے خواب دیکھے تھے۔ جن دنوں میں نے گریجویشن کے لیے یونیورسٹی میں انرولمنٹ کرایا تھا، انہی دنوں نورین کے ابو کمپنی سے ملازمت چھوڑ گئے۔ انہیں بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی میں اچھی جاب کی پیشکش ہوئی تھی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ ان کے جانے کے بعد میرے لیے مشکلات کا آغاز ہوا۔ ان کے بعد جو شخص آیا تھا، اس کی فطرت میں خباثت گھوٹ گھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے وہ آیا بھی پیکنگ ڈپارٹمنٹ کا انچارج بن کر تھا۔ اس نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ لڑکیوں کو جاب سے نکال کر اپنی پسند کی لڑکیاں اور عورتیں رکھنا شروع کر دیں۔ نکالی جانے والی وہ تھیں جنہوں نے انچارج صاحب کے ساتھ فری ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ نئی آنے والی عورتیں اور لڑکیاں اسی کے اشاروں پر چلتی تھیں اور چند دنوں میں پیکنگ کے شعبے کا ماحول بدل کر رہ گیا تھا۔ انچارج ان عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا تھا اور بعض اوقات ان کی گفتگو اور مذاق تہذیب کے دائرے سے نکل جاتے تھے۔ مجھے اور میری ساتھی لڑکیوں کو اس ماحول سے کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے ملازمت چھوڑ کر جانے لگی تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں جاب چھوڑتی تو پھر کہاں کام کرتی؟ نئی ملازمت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی ہے۔ ایک روز میں پیکنگ کرا رہی تھی کہ انچارج، جس کا نام شوکت تھا، چلا آیا۔ اس نے میرا جائزہ لیا۔ عام طور سے میں چادر لیا کرتی تھی، لیکن اس روز گرمی تھی۔ میں نے چادر ایک طرف رکھ دی تھی۔ وہ اتنا اچانک آیا تھا
کہ مجھے چادر لینے کا موقع نہیں ملا۔ ارے واہ، تم تو خاصی خوبصورت ہو، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے میرے شانے پر ہاتھ بھی رکھ دیا تھا۔ اس پر میرا ہاتھ بے اختیار گھوما اور اس کے منہ پر جا لگا۔ پورا شعبہ چونک گیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ میں نے کوئی جواب دیے بغیر چادر اوڑھ لی۔ اس نے غرا کر کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم یہاں کیسے ملازمت کرتی ہو۔ میں تھوکتی ہوں تم پر اور اس ملازمت پر، میں نے کہا اور سیدھی ڈائریکٹر کے پاس گئی۔ اسے استعفیٰ دیتے ہوئے میں نے استعفے کی وجہ بھی بتا دی۔ شام تک میں اپنے واجبات لے کر گھر آ چکی تھی۔ گھر والوں کو میں نے یہی بتایا کہ پیکنگ سے سارے اسٹاف کو نکال دیا گیا ہے، کیونکہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں پختہ کیا جائے۔ ابو مطمئن ہو گئے، مگر امی بھانپ گئی تھیں۔ بعد میں انہوں نے پوچھا تو میں نے انہیں اصل بات بتا دی۔ امی دل گرفتہ ہو گئیں۔ میں اسی دن سے ڈرتی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، خدا کوئی اور راستہ پیدا کر دے گا۔ اب تمہیں ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ابو کی تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ ہم کسی نہ کسی طرح گزارا کر ہی لیں گے۔ ضرورت ہے امی، میں نے زور دے کر کہا۔ یوسف کا FSC کا رزلٹ آنے والا ہے۔ اسے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ خالی ابو کی تنخواہ سے وہ انجینئر نہیں بن سکتا۔ نہیں، اب میں تمہاری شادی کا سوچ رہی ہوں۔ نفیسہ آپا نے ایک رشتہ بتایا ہے۔ جب تک یوسف اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا ہے، میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور ابھی تو میں نے گریجویشن میں داخلہ لیا ہے۔ امی ایک ماں کی طرح سوچ رہی تھیں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ابھی وہ میری شادی کی پوزیشن میں نہیں تھیں۔ فی زمانہ اس کام کے لیے ڈھیر سارے پیسے درکار ہوتے ہیں جو میرے ماں باپ کے پاس نہیں تھے۔ انہی دنوں امی ابو نے سوچا کہ ان کے پاس جو رقم ہے اس سے مکان کے اوپری حصے میں ایک اور پورشن بنوا لیتے ہیں۔ نیچے والا پورشن کرائے پر دے کر ہم خود اوپر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ حساب کیا گیا تو امی کے پاس 40,000 نکلے، ابو کے اکاؤنٹ میں 20,000۔ امی نے جو 1,00,000 انویسٹ کر رکھا تھا وہاں سے 50,000 نکلوا لیے۔ 1,00,000 روپے سے اوپر 3 کمرے بنوا لیے گئے۔ معمولی سے انداز میں باورچی خانہ غسل خانہ بنوا لیے۔ نیچے کا پورشن کرائے پر دے کر ہم اوپر آ گئے۔ اس علاقے میں کرائے بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا نچلا پورشن بھی اچھے کرائے پر اٹھ گیا۔ اس سے ہمیں منافع سے کہیں زیادہ پیسے ملنے لگے تھے۔ اگرچہ سہولتوں کی کمی ہو گئی تھی، لیکن اب گھر کا خرچ اچھے طریقے سے چلنے لگا تھا۔ میں بھی مطمئن تھی کہ اب ملازمت نہیں کروں گی۔ ان دنوں میں BA فائنل کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی جب مشکلات دوبارہ پلٹ آئیں۔ ابو کو ایک بار پھر ملازمت سے جواب مل گیا۔ انہوں نے فیکٹری کے مالک کے بیٹے کو فیکٹری میں کام کرنے والی لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کیا تھا۔ اس پر اس نے چکر چلایا اور ابو کو نوکری سے نکلوا دیا۔ ایک بار پھر اخراجات کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یوسف انجینئرنگ یونیورسٹی کے پہلے سال میں تھا۔ اس کے اخراجات بھی تھے۔ ابو جانی ہاتھ پیر مار رہے تھے، لیکن تقدیر ایک بار پھر جیسے روٹ گئی تھی۔ میں نے BA کے پیپرز دیے اور ایک دن اخبار میں ایک ٹائپسٹ کا اشتہار دیکھ کر ملازمت کے لیے درخواست دے دی۔ دفتر شاہراہ فیصل پر نرسری کے پاس ہی تھا۔ ایک ہفتے بعد مجھے کال لیٹر مل گیا۔ امی سے اجازت لے کر میں ابو کو بتائے بغیر انٹرویو دینے چلی گئی۔ وہاں پر ایک پکی عمر کا لیکن ہینڈسم سا آدمی بیٹھا تھا۔ علی محمد کی یہ فرم امپورٹ ایکسپورٹ کرتی تھی۔ اسے ایک ٹائپسٹ کی ضرورت تھی۔ صرف 2 لڑکیاں آئی تھیں۔ قسمت میرے ساتھ تھی، لہٰذا میرا انتخاب ہو گیا۔ میں نے گھر آ کر امی کو بتایا اور رات کو ہمت کر کے ابو کو بھی بتا دیا۔ انہوں نے دکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ بیٹا، تم کب تک میرا بوجھ اٹھاتی رہو گی؟ خدا نہ کرے آپ ہم پر بوجھ تو نہیں ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اب تم نے ملازمت حاصل کر ہی لی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ ابو نے سرد آہ بھری تھی۔ اگلے روز سے میں نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ تنخواہ 4,000 تھی۔ وہ دور سستا تھا، اس لیے معقول لگی کہ میں معمولی سے خرچ میں دفتر آ جا سکتی تھی۔ چند ہی روز میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دفتر کا ماحول بے حد سلجھا ہوا تھا۔ کل 10 افراد تھے، 4 اکاؤنٹس میں تھے،
ایک علیم صاحب کی سیکرٹری تھی اور 2 باہر کام کرنے والے افراد تھے، ایک چپراسی تھا اور ایک ریسیپشن تھی۔ 3 لڑکیاں تھیں اور 7 مرد حضرات تھے۔ تمام لڑکیوں کو الگ جگہ ملی ہوئی تھی اور حضرات بلا وجہ ان کے پاس نہیں آتے تھے۔ بدتمیزی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ علیم صاحب خود بہت سلجھے ہوئے اور شائستہ شخص تھے۔ ان کی وجہ سے کسی اور کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں سے فری ہو سکے۔ مجھے علیم صاحب کی سیکرٹری شاہینہ کے کیبن میں ہی ایک میز مل گئی تھی۔ وہ اچھی ہنسمکھ لڑکی تھی اور اس کی وجہ سے میرا وقت بھی اچھا گزرنے لگا تھا۔ میں صبح 9 بجے آفس آ جاتی، شاہینہ بھی اسی وقت آتی تھی۔ علیم صاحب 10 بجے آیا کرتے تھے، جبکہ باقی افراد 9:30 بجے تک آ جاتے تھے۔ میرا کام ڈکٹیشن لینا اور اسے ٹائپ کرنا تھا۔ میں صرف علیم صاحب سے ہی ڈکٹیشن لیتی تھی۔ دفتر کے دوسرے کاموں اور اکاؤنٹس کے لیے ایک اور ٹائپسٹ تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے علیم صاحب کے بارے میں پتہ چلتا رہا۔ یہ ان کے والد کی فرم تھی اور ان کے انتقال کے بعد علیم صاحب بھی اس کے مالک تھے۔ انہوں نے بزنس بڑے اچھے طریقے سے چلایا تھا اور آمدنی میں اضافہ ہوا تھا۔ انہوں نے اسٹاف کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا تھا۔ علیم صاحب نے شادی بھی کی تھی، لیکن ان کی اپنی بیگم سے بنی نہیں اور ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ تب سے وہ گزشتہ 4 سال سے اکیلے ہی زندگی گزار رہے تھے۔ 34 برس کے ہونے کے باوجود وہ نوجوان ہی نظر آتے تھے، خوش شکل تھے اور خوش لباس بھی، شائستہ انسان تھے۔ کوئی بھی لڑکی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں بھی ان سے متاثر ہو گئی تھی، لیکن یہ کوئی عامیانہ سی پسند نہیں تھی۔ میں ان کا دل سے احترام کرنے لگی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کئی مہینے ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی مجھ پر ایک غلط نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ صرف کام سے مجھے اپنے کمرے میں بلاتے تھے۔ البتہ کبھی شاہینہ نہیں آئی ہوتی تھی تو مجھے ان کے کمرے میں فائلیں لے جانا پڑتی تھیں اور ساتھ ہی انہیں کافی وغیرہ بنا کر دینی ہوتی تھی۔ نہ تو انہوں نے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی دفتر کے اوقات کے بعد مجھے رکنے کو کہا۔ حالانکہ بعض اوقات دوسرے افراد دیر تک رکتے تھے، لیکن بعض اوقات وہ خود ہی مجھے یاد دلا دیتے تھے کہ اب آپ گھر جائیں، 6 بج رہے ہیں۔ میں کہتی، سر یہ لیٹر ذرا سا رہ گیا ہے، بس اسے ٹائپ کر کے جاتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ اسے کل ٹائپ کر لیجیے گا۔ ان کی انہی باتوں سے میری جھجک ختم ہوتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں دفتر میں ایک نیا لڑکا آیا تھا۔ وہ بندرگاہ پر کسٹم اور اسی قسم کے معاملات دیکھا کرتا تھا۔ اس کے بال بے ہنگم انداز میں پڑے ہوئے تھے، جنہیں وہ جوڑے کی طرح باندھ کر رکھا کرتا تھا۔ اس نے فرنچ کٹ داڑھی رکھی ہوئی تھی اور نہ جانے کیوں وہ مجھے پہلی نظر میں برا لگا تھا، شاید اپنے حلیے کی وجہ سے، حالانکہ وہ خاصا خوش شکل تھا، یا پھر اپنی بے تکلفی کی عادت کی وجہ سے۔ اس نے پہلے ہی دن آتے ہی بڑے بے تکلف انداز میں کہا تھا، ہائے مس شاہینہ اور مس گل، امید ہے کہ آپ کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ ہم یہاں اچھی گزارنے نہیں بلکہ کام کرنے آتے ہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا آپ بھی اپنے کام سے کام رکھیے۔ اس نے برا منائے بغیر شانے اچکائے اور علیم صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ شاہینہ نے تبصرہ کیا، حیرت ہے، علیم صاحب نے اتنی ذمہ دار پوسٹ کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا ہے۔ بعض اوقات آدمی سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، میں نے ہنس کر کہا، لیکن بابن نے ثابت کر دیا کہ وہ بظاہر کتنا ہی لاؤبالی ہی صحیح، لیکن کام کے معاملے میں وہ بے حد ذمہ دار تھا۔ اس سے پہلے ایک صاحب اس نشست پر کام کرتے تھے، لیکن علیم صاحب ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے، لہٰذا ان کی جگہ بابر آیا۔ اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس سے چڑ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے دفتر میں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی صاف ستھرے سجے سجائے کمرے میں کوئی کیچڑ زدہ کتا گھس آیا ہو۔ میں نے اپنی ناپسندیدگی چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ اپنی ایک ایک حرکت سے واضح کر دیا کہ وہ مجھے قطعی پسند نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ ڈھٹائی سے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی چھچوری حرکتوں سے میری کوفت اور بڑھ گئی تھی۔ کئی بار میں نے سوچا کہ علیم صاحب سے اس کی شکایت کر دوں، لیکن بس سوچ کر رہ گئی۔
اس نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی، صرف بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے نکلی اور بس اسٹاپ پر بس کے انتظار میں کھڑی تھی کہ وہ اپنے مخصوص بے ہنگم حلیے میں مگر شاندار سی بائک کے ساتھ آن پہنچا۔ ہیلو گل، آؤ تمہیں گھر تک چھوڑ دوں، اس نے مخصوص بے تکلفی سے کہا۔ شکریہ، میں نے دانت پیسے کیونکہ آس پاس کھڑے لوگ معنی خیز انداز میں مسکرانے لگے تھے۔ میں بس سے چلی جاؤں گی، میں نے کہا۔ ارے چھوڑیے، آج چین صحیح، اس نے اصرار کیا۔ میں نے کہا نا کہ میں بس سے جاؤں گی۔ اس بار میں نے سخت لہجہ اختیار کیا، اور تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ میرے لہجے اور الفاظ پر اس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے بائک آگے بڑھا دی تھی۔ اگلے روز میں دفتر گئی تو علیم صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ مس گل، کل آپ بس اسٹاپ پر بابر سے کیا بات کر رہی تھیں؟ میں ہل کر رہ گئی تھی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ علیم صاحب جیسے شخص کی نگاہ میں میری ریپوٹیشن خراب ہو۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ سر، میں اس سے تنگ ہوں، دفتر میں بھی وہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ علیم صاحب نے سر ہلایا۔ میں اسے سرزنش کر دوں گا۔ مجھے ان کی سرد مہری پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے خوشی ہوتی اگر وہ میرے حوالے سے کسی جذبے کا اظہار کرتے، لیکن انہوں نے بالکل ٹھنڈے انداز میں میری شکایت سنی تھی۔ اس کے بعد بابر بدستور وہاں کام کرتا رہا اور مجھ سے بے تکلف ہونے کی اس کی کوشش بھی پہلے کی طرح جاری رہی تھی۔ البتہ علیم صاحب سے شکایت کرنے کے بعد میری تنخواہ میں ایک دم ہی 2000 کا اضافہ ہو گیا تھا، اور اب مجھے 6000 روپے تنخواہ مل رہی تھی، جو خاصی معقول تھی، جبکہ مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار اور پڑھی لکھی شاہینہ کو بھی اتنی ہی تنخواہ مل رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی جب اس نے تنخواہ میں اس اچانک اضافے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جس روز میں نے گھر والوں کو تنخواہ میں اضافے کی خوشخبری سنائی تھی، اس روز ایک اور خوشخبری ملی تھی۔ یوسف نے اپنی انجینئرنگ کا 4تھا سیمسٹر اس اعزاز سے پاس کیا تھا کہ پوری یونیورسٹی میں وہ تیسرے نمبر پر آیا تھا۔ بہت عرصے بعد ہمارے گھر میں بہار آئی تھی، سب خوش تھے۔ میں دل سے علیم صاحب کی شکر گزار تھی کہ انہوں نے میری تنخواہ میں اضافہ کر دیا تھا۔ در حقیقت مجھے اس کی ضرورت بھی تھی۔ اگلے کئی ہفتے تک دفتر میں معمولات جاری رہے۔ پھر پہلی تبدیلی اس دن آئی جب علیم صاحب نے شام جانے سے پہلے مجھے کچھ خطوط دیے۔ مس گل، یہ بہت ضروری ہیں، آپ انہیں ٹائپ کر کے بابر کو دے دیجیے گا۔ لیکن سر، 6 بجنے میں صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ مجھے احساس ہے مس گل، لیکن یہ ضروری ہے، وہ اتنے معذرت خانہ لہجے میں بولے کہ میں نے شرمندہ ہو کر ان کی درخواست قبول کر لی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی مجھ سے دفتر کے ٹائم کے بعد رکنے کو نہیں کہا تھا، بلکہ خود ہی وقت پر جانے کے لیے کہہ دیا کرتے تھے، اور اب بھی وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں روک رہے تھے، بلکہ وہ دفتر سے جا رہے تھے۔ بابر کا نام سن کر میرا منہ بن گیا تھا۔ بہرحال میں نے کام شروع کیا۔ 6:30 بجے شاہینہ بھی چلی گئی۔ اب دفتر میں سوائے میرے اور بوڑھے چپراسی کے کوئی نہیں تھا۔ 6:45 بجے بابر آیا جب میں آخری خط ٹائپ کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ ارے آپ ابھی تک یہیں موجود ہیں؟ جی، یہ خط دینے تھے آپ کو، میں نے اپنا کام کرتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی، اس نے کہا، اور وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی بولتا رہا اور میں جواب دیے بغیر خاموشی سے کام کرتی رہی۔ اس کی موجودگی سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے جلد کام مکمل کر کے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے سر پر ہونے کی وجہ سے میں کام پر توجہ بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ آخر میں نے جھلا کر کہا، تم کچھ دیر کے لیے جا نہیں سکتے یہاں سے؟ اوکے، اس نے سرد آہ بھری اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے تیزی سے کام مکمل کیا، خطوط چیک کیے اور لفافے میں ڈال کر باہر آ گیا۔ میں نے اسے لفافہ دیا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ میں جانا چاہ رہی تھی کہ اس نے عقب سے آواز دی، سنیے مس گل، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں سننا، میں نے رکتے ہوئے کہا۔ پلیز، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، اس نے کہا، لیکن میں سنی انسنی کر کے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کیا کہے گا۔
فلمی انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ کھرا کر بھی میں خاصی دیر گفت میں مبتلا رہی تھی۔ میرا آئیڈیل بابر نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، علیم صاحب جیسا شخص ضرور میرا آئیڈیل ہو سکتا تھا، لیکن وہ مجھ پر توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ میرے معاملے میں کام سے کام رکھا کرتے تھے۔ میں دن بدن ان کی شرافت کی قائل ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اس عورت کی بدقسمتی پر ترس آتا تھا جس نے ان جیسے ہیرا شخص کو چھوڑ دیا تھا۔ اگلے ایک ہفتے کے دوران علیم صاحب نے اس طرح مجھ سے 2-3 دفعہ خطوط ٹائپ کرنے کو دیے کہ ان کے جانے کے بعد میں انہیں بابر کے حوالے کر دوں۔ ہر دفعہ مجھے 7 بجے تک اکیلے ہی دفتر میں بیٹھنا پڑا تھا۔ میں نے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے 1-8 گھنٹے کی تاخیر ہو جائے تو پریشان نہ ہوں۔ اس روز ہفتہ تھا اور اگلے روز چھٹی تھی۔ میں جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ علیم صاحب نے ایک بار پھر مجھے طلب کر کے 4 خط ٹائپ کرنے کو دے دیے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، سر، آج میں جلدی جانا چاہ رہی تھی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجبوری ہے مس گل، یہ کام آج ہی ہونا ہے اور بابر کو آج ہی یہ خطوط پوسٹ کرنے ہیں۔ تاخیر کی صورت میں فرم کو نقصان کا خطرہ ہے۔ بادل ناخواستہ میں نے ان سے خطوط لیے اور انہیں ٹائپ کرنے بیٹھ گئی۔ حسب معمول کچھ دیر بعد علیم صاحب رخصت ہو گئے۔ اب میں دفتر میں اکیلی تھی۔ کام زیادہ تھا اور جلاٹ میں مجھ سے صحیح طور پر ہو بھی نہیں پا رہا تھا، اس سے اور تاخیر ہو رہی تھی۔ 7 بجے تک بمشکل 2 خط ٹائپ ہوئے تھے۔ میں سخت پریشان تھی۔ سردی کے دن تھے اور اب تو یہ عمارت بھی سنسان ہو گئی تھی جس میں ہمارا دفتر تھا۔ میں جلدی کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تعجب تھا کہ اب تک بابر نہیں آیا تھا، حالانکہ جس دن اسے خطوط لینے ہوتے تھے وہ 6:30 بجے تک آ جایا کرتا تھا۔ میں تیسرا خط ٹائپ کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ دفتر میں خوب اندھیرا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو تو میں خوفزدہ ہو گئی، پھر سنبھل کر چپراسی کو آواز دی، نعیم بابا، کہاں ہیں آپ؟ ایمرجنسی لائٹ جلائیے۔ لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر آواز دی، اب بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ میں پھر خوفزدہ ہونے لگی۔ کیا اس وقت میں دفتر میں اکیلی تھی؟ کوئی اور نہیں تھا؟ نہیں بابا کہاں تھے؟ میں نے تاریکی میں اٹھنا چاہا۔ اسی لمحے مجھے اپنے نزدیک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے چیخنا چاہا تھا کہ ایک ہاتھ آ کر میرے منہ پر جم گیا۔ اس میں رومال تھا اور اسے ایک عجیب سی بو اٹھ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے رومال میری ناک پر نہیں پڑا تھا، ورنہ میں فوراً بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے باوجود مجھے چکر آ گیا تھا۔ 2 ہاتھوں نے مجھے اٹھا لیا تھا۔ میں مزاحمت کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے کسی گدے پر لٹا دیا گیا تھا۔ اب بھی میرا ذہن قابو میں نہیں تھا اور جسم شل ہو رہا تھا، لیکن مجھے احساس تھا کہ میری عزت خطرے میں تھی۔ وہ جو بھی تھا اپنے مکروہ عزائم کے ساتھ میرے نزدیک تھا۔ میں نے اسے دور دھکیلنا چاہا، لیکن میرے ہاتھوں میں جان نہیں تھی۔ وہ بوجھ خود میرے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ چکراتے ذہن سے میں نے کچھ آوازیں سنی، جیسے 2 درندے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ مجھے اچانک ہی ہوش آیا تھا جب گرم سی کوئی شے میرے حلق میں اترنے لگی۔ یہ کڑوی سیاہ کافی تھی جس نے تیزی سے میرے حواس بحال کر دیے تھے۔ میں نے چمچ سے کافی پلانے والے کو دیکھا۔ وہ بابر تھا۔ میں علیم صاحب کے آفس میں ان کے کاؤچ پر لیٹی تھی اور پاس ہی ایک شخص اوندھے منہ پڑا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں اسے پہچان لیا تھا۔ وہ علیم احمد تھا، میرا باس۔ ہاں، یہ خبیث تھا جس نے تم پر حملہ کیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں پر وقت آ گیا۔ میں خاصے دن سے اس کے عزائم دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں خبردار کرنا بھی چاہا، لیکن تم نے سنا ہی نہیں تھا۔ میں ناقابل یقین نظروں سے اپنے باس کو دیکھ رہی تھی جسے میں فرشتہ سمجھتی تھی۔ اس فرشتے نے مجھے پامال کرنے کی کوشش کی تھی اور جسے میں شیطان سمجھتی تھی، اس فرشتے نے میری عزت بچائی تھی۔ کیا یہ مر گیا ہے؟ اتنا شرم والا نہیں ہے۔ بابر نے اسے سیدھا کیا۔ میں نے اس کے سر پر پیپر ویٹ مار کر بے ہوش کیا تھا۔ دیکھو، اس نے میز پر پڑا کیمرہ اٹھایا۔ اپنے عزائم کی تکمیل کے بعد یہ تمہاری تصاویر بنا تھا اور اس کے بعد تم ساری عمر اس کے اشاروں پر ناچتی رہتی۔ میں نے تشکر سے اسے دیکھا۔ تم کیسے آئے؟ میں دراصل چھٹی کے بعد سامنے والے ریسٹوران میں بیٹھا تھا۔ جب سے مجھے اس خبیث کی نیت پر شبہ ہوا تھا، میں نے تمہاری نگرانی شروع کر دی تھی۔ جب تم 7 بجے تک دفتر سے نہیں نکلی
تو مجھے تشویش ہوئی تھی۔ پھر میں نے اسے چوروں کی طرح عمارت میں آتے دیکھا تو مجھے کسی گڑبڑ کا یقین ہو گیا تھا۔ ذرا دیر اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے آتے ہوئے دفتر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اسے موقع نہیں ملا۔ میں شرم محسوس کر رہی تھی۔ اگرچہ خدا نے میری عزت محفوظ رکھی تھی، لیکن اس شخص کے مکروہ ہاتھوں نے مجھے چھوا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، اس کی دست درازی سے بے ترتیب ہونے والا لباس درست کیا۔ بابا نے ایمرجنسی لائٹ جلائی تھی۔ شاید اس نے عمارت کا مین سوئچ آف کر دیا ہے، وہ بولا، اور اسی لمحے علیم کو ہوش آنے لگا تھا۔ اس نے کراتے ہوئے اپنا سر تھام لیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھ کھول کر بابر کی طرف دیکھا اور غرا کر بولا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تم مجھے کیا دیکھو گے؟ بابر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اگر مس گل نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی تو تم حوالات کی ہوا کھاتے نظر آؤ گے، ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کیمرے اور کلوروفارم کی موجودگی میں تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ میں انہیں ثبوت کے طور پر لے جا رہا ہوں۔ ان پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ہیں۔ اگر بعد میں کبھی مس گل یا مجھے نقصان ہوا تو بچو گے تم بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ گھبرا گیا تھا۔ خدا کے لیے اسے مت لے جاؤ، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، تمہیں نوکری سے بھی نہیں نکالوں گا۔ میں تمہاری نوکری پر تھوکتی ہوں، میں نے غصے سے کہا۔ چلو بابر، یہاں سے۔ اس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، لیکن بابر کا گھوسا کھا کر پیچھے جا گرا تھا۔ پھر اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ بابر نے مجھے میرے گھر کے پاس اسٹاپ پر چھوڑا تھا۔ اب تم جاب نہیں کرو گی، اس نے کہا۔ میں نے چھرچری لی۔ ہرگز نہیں، میں گھر میں ہی رہوں گی۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو میرے پاس سوائے خودکشی کے کوئی چارہ نہ رہ جاتا۔ میں جسے انسان سمجھ رہی تھی وہ مجسم شیطان نکلا۔ اب میں کسی اور پر بھروسہ کیسے کروں؟ خدا نہ کرے، اس نے بے ساختہ کہا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ اس کے الفاظ سے ظاہر تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ اس وقت میرا ذہن اس قابل نہیں تھا کہ میں اس کی بات پر غور کرتی۔ بمشکل تمام میں گھر تک پہنچی اور تھوڑی دیر بعد مجھے شدید بخار ہو گیا تھا۔ 4 دن بعد میری حالت سنبھلی تو مجھے معلوم ہوا کہ بابر کئی بار مجھے دیکھنے آ چکا تھا۔ اس دوران میں اس نے گھر والوں کو جیسے شیشے میں اتار لیا تھا۔ جسے دیکھو اس کے گن گا رہا تھا، اور اس وقت تو کمال ہی ہو گیا جب اس کے توسط سے ابو کو ایک بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ اب مجھے ملازمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ 5ویں دن وہ آیا اور میں اس کے سامنے ڈرائنگ روم میں گئی تو حیران رہ گئی۔ اس کا حلیہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ سر کے بال مختصر ہو گئے تھے، فرنچ کٹ صاف کر دی تھی، اور اول جلول کپڑوں کے بجائے اس نے ڈھنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی تھی۔ اتنی تبدیلی؟ میرے منہ سے نکلا تھا۔ ہاں، تمہارے لیے، اس نے آہستہ سے کہا، تو میں شرما گئی تھی۔ اس کے بعد کی کہانی مختصر ہے۔ 1 سال بعد میں ہمیشہ کے لیے بابر کی ہو گئی تھی۔ اس کے والد ایک دولت مند تاجر تھے، مگر بابر محض سیکھنے کے لیے دوسروں کی ملازمت کرتا پھر رہا تھا۔ شادی کے بعد اس نے اپنے ابو کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ ابو کو جہاں جاب ملی تھی وہ کمپنی ان کے کام سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہیں پروڈکشن مینیجر بنا دیا۔ کمپنی نے اچھی تنخواہ کے ساتھ ابو کو کار بھی دی تھی۔ ہم واپس نچلے والے پورشن میں آ گئے تھے۔ یوسف بھائی نے انجینئرنگ مکمل کی تو انہیں بھی اچھی جاب مل گئی تھی۔ آج کل یوسف بھائی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ دبئی میں ہیں، اور میں اپنے گھر میں بابر کے ساتھ خوش ہوں۔ بس کبھی کبھی معاشرے کے ان فرشتہ صفت نقاب لگائے شیطانوں کا خیال آ جاتا ہے، جو ہمہ وقت معصوم لوگوں کے شکار کے لیے مستعد رہتے ہیں۔